सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में रह के आपने अगर इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात की, इदारे गलत कर रहे हैं मगर आपने उसको कहना ये ठीक कर रहे हैं। आपको याद होगा काशिफ अब्बासी साहब को कोई 10 महीने पहले बाकायदा तौर पर ये बता दिया गया था कि आइंदा से आप कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने बिल्कुल खामोशी के साथ ये 10 माह गुजारे। शायद एक आधी दफ़ा वो मीडिया पे आए और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक आधा मौका ऐसा मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे। अभी एक उनका सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चल रहा है और वो वहाँ पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा ताज़ा वो कहते जी जो सिस्टम है उसका ख़ुलासा ये है कि ये बिल्कुल फेल हो चुका है और इदारे जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह इशारे यही दिए गए और फिर कई अदाकार हैं, उनमें से एक ऐसे साहब हैं जो सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने कहा जी कि हम वोट किसी को डालते हैं या निकलता किसी को, अब हम तो 5 साल बाद अपना वोट का जो हक है वो भी जो वोट डाल के आते हैं वो भी नहीं मिलता। अब जो मसला इसमें आ रहा है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये काशिफ अब्बासी साहब आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हुआ है और आपके ये जो बयानात हैं हमारे ज़राए बता रहे हैं कि किसी वक्त भी आपके लिए मुश्किल ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ हो जाएगा और फिर आपको जनाब दोबारा मीडिया पे आके कई चीज़ें जो है वो बदल के देनी पड़ेंगी। इसलिए एहतियात करें अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, और मुझे पता है आप पाकिस्तान में ही, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में आ जाएँ तो फिर तो और हालात है। देखिए ये लोग आपको आने नहीं देंगे और आपके ऊपर मुकदमात भी बने हुए हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पे इसी में बेहतरी है। वो कहते एक चौप ते 100 सुख। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूँ कि आने वाले दिनों में ये ख़बर आपको मिल जाएगी और जो बात हम करते हैं वो मेरा ख़्याल है कि 100% दुरुस्त होती है। या तो इन्हें अंडरग्राउंड इनसे बातचीत करके ये सॉफ्टवेयर इनका अपडेट किया जाएगा या किस तरह किया जाएगा, लेकिन अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी, ये दावे किए जा रहे थे वज़ीर दाखिला की तरफ से कि जो लोग मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी आ रहा था, शहबाज गिल था, और अब ये खबर चल रही है, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जुल्फ़ी बुखारी को भी पुलिस जो है इंटरपोल उसने कहा जी हम इन्हें भी कोई गिरफ़्तार नहीं करेंगे और कोई किसी किस्म का उनके लिए मसला नहीं पैदा होगा। सबको पता है पाकिस्तान में जिस तरह अंधेर नगरी चौपट राज है और जिस तरह की तकरीरें करके लोगों को धमकाया जा रहा है, जिस तरह नंगा किया जा रहा है। इसलिए दूसरा जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब का ख्वाब है वो है यहाँ पे एक राजा साहब होते और एक आपको भी पता है कि जो साहब आजकल जिनके लिए ये रात दिन शहजाद अकबर साहब, उनके लिए ये रात दिन तड़प रहे हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे ये लोग जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले किए जाए। जितने जुल्म जिस तरह जेलों में, जिस तरह वो जजों से, जिस जज ने ये इमरान खान को सज़ा सुनाई, उसने वकीलों का भी इंतज़ार नहीं किया और आखिर पे लिख दिया मैं इनकी उम्र के साथ से बड़ी नरम सज़ा दे रहा हूँ। तो वहाँ पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के आप अपने लिए मुश्किल पैदा न करें, क्योंकि ये जेल में फेंक देंगे। ये दरिंदे हैं, जानवर हैं, भेड़िए हैं, इन्होंने मुल्क को जिस तरह वहाँ पे यरगमाल लोगों को बनाया हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल हो चुका है। मैं तो बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान एक जेल बन चुकी है। आज एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हमारे फील्ड मार्शल साहब की एक तकरीर थी, वो अफ़गानिस्तान के साथ उनके जो मसाइल हैं वो कहते हैं 70% जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है वो अफ़गानिस्तान के लोग करते हैं और वहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी लोगों को कत्ल भी करते हैं और जवानों को भी कत्ल करते हैं। ये कहानियाँ हमने पहले जर्नैलों से भी सुनी, इनसे भी सुन ले, लेकिन जो चीज़ आप करते हैं, जो जुल्म आप कर रहे हैं, जो अपनी अवाम पे आप गोलियां चला रहे हैं,
جو اپنی عوام کو آپ خود قتل کر رہے ہیں، اس کا جواب دے کون؟ آگے ایک حدیث سنا دینی، ایک سورت سنا دینی اور بتانا میں بہت بڑا عالم دین ہوں۔ میرا خیال ہے یہ بھی بتا رہے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے مسلمان۔ صبح سے ذرا شام تک وہ میڈیا دیکھا کرے، اپنے دور کیا جانا، آپ وہ اپنے DGISPR کی آخری جو ہے وہ کیا نام ہے اس کی، وہ پریس کانفرنس وہی دیکھ لیں، مریم کی، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ان کے جتنے یہ خواجہ آصف، جتنے بھی سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کی گفتگو سنیں، کسی سے کوئی مسلمان محفوظ ہے؟ زبان سے، ہاتھ سے، جہاں جس کا زور لگتا ہے کوئی چیز چھوڑتے نہیں۔ اس میں وہ بھی نام آتے ہیں جن کو آپ چلا رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ لے کے آئے ہیں۔ کبھی اپنے ضمیر سے یہ پوچھا، کبھی آئے تو یار تو بھی نکال کے دکھائے نا ہمیں، کبھی وہ بھی لے کے آئیں، لوگوں کو بتائیں۔ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، مگر آپ کیونکہ قرآن جانتے ہیں تو یہ بتائیے، چور چکے حرام خور جو بھی آپ کو جتنا بڑا حرام خور آپ کو ملا اتنا بڑا اس کو آپ نے عہدہ دیا وہاں، تو اس چیز کا بھی کوئی نکالیں، اسلامی تعلیمات سے کوئی چیز تو نکالیں۔ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور پچھلے 3-4 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایک گھڑی کے پیچھے عوام کو لگا کے، وہ جو دوسرے لوگوں نے چوری کی، جو سارا پیسہ IMF سے آتا ہے وہ کدھر گیا، کون کھا گیا، کہاں گیا، کبھی اس پر بھی آپ نے نظر ڈالی ہے کہ وہ کدھر گیا پیسہ، وہ عیاشی کدھر سے ہو رہی؟ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، لوگ تو صاف کہتے ہیں کہ مریم کے کہنے پہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اب تو آپ کی ویڈیو بھی چل رہی ہے مریم کے ساتھ، چاہے مزاحیہ بنائی ہوئی انہوں نے۔ تو آپ نے کبھی یہ دیکھی یہ چیزیں؟ کبھی ان کے متعلق دیکھا کہ قرآن میں جب کوئی فوت ہو جائے تو جس کو زیادہ لوگ کہے نا کہ یہ جہنمی ہے، یہ حرام خور تھا، اس کے کام اچھے نہیں تھے، اس طرح کا انسان تھا، اس کا فیصلہ بھی خدا تعالیٰ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو لوگ اس حرام خور کو اتنی گالیاں کیوں نکال رہے ہیں۔ اب کئی کہتے جی مرنے کے بعد جی کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب آپ کو ننگا کیا ہو، آپ کی بہن ماں کو اٹھایا ہو اور آپ کے میں برا بھلا نہیں کہوں گا، عوام کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے۔ افغانستان کے لوگوں سے تو کم عوام کو خطرات ہے جو آپ کے لوگوں سے خطرات، جو آپ نے مل کر وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا ہوا، فلاں کو اتنی جیل سنا دی، فلاں کو اتنی جیل، کبھی عدل کے متعلق بھی لکھا ہوا قرآن میں، جھوٹے کیسوں کے متعلق بھی لکھا ہوا، کبھی جھوٹ کی لعنت کے بارے میں بھی بتائیں آ کے عوام کو کہ یہ لکھا ہوا کہ جھوٹ بولنے والے پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے، اور لعنتیں پڑ رہی ہیں، کوئی محسوس کرے نہ کرے، مرنے کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ میں آپ کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قرآن اور مولویوں کو آپ درس دے رہے ہیں بیٹھا کے، یہ مولوی ان میں سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے پوچھے کتنے حلال خور ہے، کتنے حرام خور ہے، ایک بھی حلال خور کی اولاد نہیں ملے گی آپ کو، جن کو آپ بتا رہے ہیں۔ یہ سیاستدانوں کو آپ بھاشن دیتے ہیں، ان میں سے ایک بھی حلال کا نہیں ملے گا۔ ملک کے لیے کرنا تو سب سے پہلے ان کی صفائی کرے، ان مولویوں کی کرے، ان سیاستدانوں کی کرے، جن کو آگے رکھ کے آپ نے پھر ایک دفعہ کھل کے ان کی صفائی کر دیں، اور پھر آپ کے لیے لوگ ظاہر بلے بلے کرے گے۔ اگر عمران خان نے ایک گھڑی چوری کی، یہ تو پورا پاکستان کھا گئے، ان کے اوپر کوئی قوانین نہیں لگتے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب ہے اوپر سے مجھے جی یہ جو جنگ جیتی خدا نے جیتی ہے، تگمے تو آپ نے لگا لی، اب وہ بھی وہ چور پارلیمنٹ سے مزوریاں لے کے، تو یہ معذرت چاہتا ہوں، میں ویسے ہی کہہ رہا، دل کے آنسوؤں میں بہہ گئے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے خود بتائے ذرا کہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی جس کے مطابق یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے مطابق گورنمنٹ نے پھر سمجھ گئے ہوں گے یہ آ کے قرآن اور جی وہ کیا نام ہے جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے کون سا مسلمان جہاد کر رہے، کون سا ملک جہاد کر رہا ہے؟ یہ اتنا فلسطینی مر گیا وہاں پہ، وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو گئے، اتنے مسلمان ملکوں نے جہاد کیا جی، تو کس چیز کی آپ کو فکر لگی ہوئی؟ افغانستان کے لوگ جو ہے وہ اپنے ملک میں لڑ مار رہے ہیں، آپ نے ظاہر ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے نہیں، اور آج یہ حالات ہوئے ہیں کہ پاکستان بھی محفوظ نہیں، کسی ہمسائے کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نہیں، چائنا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ساتھ چل رہا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ تو جناب یہ آج جو میں نے باتیں کی ہیں، کیونکہ ہماری تو بات ہوتی ہے سچ اور حق، یہ جو لوگ بھی
ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور جو ہم توجہ دلاتے ہیں اس پہ غور کیا کرے۔ کاشف عباسی صاحب بہت اچھے بندے ہیں، اور مجھے افسوس ہوگا کہ آپ کو ان کو بھی وہاں پہ خجل خراب کیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک پروگرام کل کیا تھا، لوگوں نے کچھ کامنٹس کیے، اس پر آج میں نے کہا بات چیت کرے گی، اور وہ آپ سب کے علم میں ہے جو مولانا وہاں پہ مسلم کالونی ربوہ میں یہ بتا رہے تھے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام احمدی لیتے ہیں تو میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ ان کا خلاصہ یہی تھا، اور جب بھی یہ وہاں سے درود پڑھتے ہیں یا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو میرے لیے یا مسلم کالونی میں رہنے والے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سب کے لیے یہ مشکل پیدا ہوتی ہو، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا۔ تو یہی میں نے کہا تھا کہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے۔ تو اس پر کامنٹس لوگوں نے کیے، اب شیطان کو تکلیف ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جا کے مولوی صاحب کو کنکریاں بھی ماریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن میں پہلا جناب یہ کامنٹس آیا کہ جو مرتاد ہیں وہ جناب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ابو جہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے، کہ جو مرتاد ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ویسے نہیں لے گا، ایک سیدھی سی بات ہے۔ تو آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کو مرتاد کہتے رہے؟ پہلے اپنی حالت تو دیکھیں کہ آپ کیا چیز ہے، آپ کو اس طرح کے مسلمان ہو، آپ کون سے اسلام کے مطابق چل رہے ہو؟ پچھلی تاریخ پڑھے اسلامی، تو وہاں پہ مجھے بتائیے، یا کسی یہاں پہ عام پبلک ہے، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ جا کے لوگوں کو صبح صبح اٹھاتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھو؟ کوئی یہاں پہ آپ یورپ میں رہتے ہیں، کوئی جا کے صلی اللہ یا درود پڑھتا ہے وہاں پہ؟ کوئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا وہاں پہ آپ کو ایسی آوازیں آتی ہیں؟ تو مرتد آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ ہر چیز کا جو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا دنیا میں، اس کے نتائج پاکستان کے حالات کو آپ دیکھ کر لگا سکتے ہیں کہ جو فتوی آپ دیتے تھے فلاں کافر، فلاں مرتد، فلاں واجب القتل، تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آج آپ کے مولوی جو ہیں وہ 20,000 25,000 میں بک رہے ہیں، وہ ایسے ہی ایسے بیانات دے رہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ اسلامی تاریخ میں آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ اگر سنے بھی ہوں گے تو ایسے دور میں سنے ہوں گے جب یزید تھا یا فرعون تھا یا دوسرے لوگ تھے۔ لیکن آج کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جو بنی ہوئی ہے علماء کی، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب بھی ان کے پاس آپ برائی کی بات کریں گے یہ خوش ہوں گے، جب بھی آپ ان کے پاس نیکی کی بات کریں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک کامنٹس اور آیا جی، ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے عقیدے پہ بات چیت کرنا، ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی۔ یہاں ہم یورپ میں رہتے، کبھی پارلیمنٹ میں یہ باتیں نہیں ہوئی۔ یہ 27 ملک ہے یہ پارلیمنٹ اس کے یورپ کے، یہاں پہ کبھی بات نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان ہے اس کو آپ کافر قرار دے دے، کوئی کافر ہے اسے مسلمان قرار دے دے۔ اور یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے۔ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ دین کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ کے علماء جو ہیں وہ بھی سیاستدان بن چکے ہیں، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا بھی دین سے تعلق جس طرح کا نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں اس پر تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں، جو دین کی حالت انہوں نے کر دی ہوئی ہے، جس طرح وہاں پہ سیاست میں حصہ لے کے۔ اور پاکستان کی سیاست اگر سادہ لفظوں میں پوچھے تو جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ کا آغاز بھی جھوٹ سے ہوتا ہے، آپ کا شام بھی جھوٹ سے ہوتی ہے، آپ کی دوپہر بھی جھوٹ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے پہ آپ نے الزامات لگانے، کل بھی 2 سینیٹر لڑ پڑے، ایک خاتون اور ایک علیم خان، اور وہاں بھی ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے۔ یہ لوگ جو آپ نے سینٹ میں بھیجے ہوئے ہیں، جو قومی اسمبلی میں بھیجے ہوئے، یہ لوگوں کے دین کے فیصلے کریں گے؟ یہ آ کے بتائیں گے لوگوں کو کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو ان کی تو اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ ان کی پرانی تقریریں نکال لیں، نواز شریف کی نکال لیں، زرداری کی نکال لیں، فضل الرحمان کی نکال لیں، اشرفی کی نکال لیں، جس کی مرضی نکال لیں۔
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسے ایسے بیانات دیتے تھے کہ اور جیسی ایسی دشمنی بناتے تھے، لیکن اصل میں یہ قوم کے دشمن ہے، یہ عوام کے دشمن ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے آج جو پاکستان ہم دیکھتے ہیں وجود میں جب آیا تھا، پیچھے نظر ڈالیں اور آج کے حالات میں نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن بدن دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں، پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے۔ آج جا کے دیکھیں، سنگاپور دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، تھائی لینڈ دیکھیں، یہ جتنے ممالک ہیں، انڈونیشیا دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے۔ اور ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی بھی کینیا کا بھی ویزا مل جائے ہم نکل جائے یہاں سے۔ ابھی وہ وقت دور نہیں جب ہم نے کہنا تھوپیا کا بھی مل جائے تو ہم یہاں سے نکل جائے۔ یہ جو حالات پاکستان کے آج دیکھ رہے ہیں، جو کامرس سے لکھے، ریاست کا کیا کام ہے کہ کسی کے مذہب کے فیصلے کرے؟ اور تم تو اپنی جانیں بچا لو تو بڑی بات ہے، قیامت والے دن اپنی بخشش کروا لو تو بڑی بات ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کیسے فتوے جاری کر سکتے؟ یہ جو آج کا مولوی ہے، کل ہی میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی، روزانہ نہیں آتی کہ کیا بدبخت قوم ہے یہ مولوی۔ وہ چھوٹا بچی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، قرآن مجید پڑھنے جاتی، وہ میرے پاس ابھی اسے منوس کی بھی تصویر لگا دے گا اوپر تاکہ دیکھ لے یہ کس طرح کے منوس لوگ ہیں یہاں۔ آپ کو تو جو مرتاز سے کہہ رہے تھے یہ مسلمان اپنا دیکھ لو، اس کی حالت دیکھ لو۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو صاحب پہلے کامرس کر رہے تھے، کوئی دن جاتا ہے جس دن کوئی مولوی پکڑا نہ جائے، یا مدرسے سے پکڑا جائے گا یا کسی عورت کے ساتھ پکڑا جائے گا؟ یہ آپ سوشل میڈیا دیکھا کریں، وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی ان کی جو اصل ان کے چہرے ہیں، جو بھیانک چہرے ہیں، درندوں والے چہرے ہیں، وہ آپ کو نظر آئے۔ میں نہیں کہتا، یہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ، اور میں نے مولوی صاحب کو جنہوں نے یہ بات کی، میں نے نہیں کہا شیطان ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے نا جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے پہ تو آپ اس لیے اعتراض نہیں کر سکتے، میں تو آپ کو جو چیزیں وہ حقیقت ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو آج کے حالات بنے ہوئے، پھر اس میں قبضہ گروپ کا بھی تھا کہ وہاں پہ قبضہ کیا گیا، میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ مسلم کالونی پہ بھی غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا، اور یہ لوگوں کی زمین تھی، میں نے پتہ کروایا، لوگوں کے پلاٹ تھے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ہمارا پلاٹ تھا اس کے آدھے اوپر بھی قبضہ کیا، بعد میں ہم نے سستے داموں بیچ کے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کی کہ یہ بیچ دیا جائے تو بہتر ہی ہے۔ تو وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو چھڑانا چاہیے۔ اور اس کے متعلق جن لوگوں کے پاس وہاں پہ ظاہر ہے یہ اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اگر دوسرے علاقوں میں بڑی بڑی دکانیں گرا دی گئی، بڑا کوئی گرا دیا گیا، تو یہاں کی جگہ خالی کروانی اتنا بڑا مشکل کام نہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوا ہے۔ مریم صاحبہ لگی ہوئی ہیں، اور اس بار میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتا یہ غیر قانونی بنی ہوئی ہے، ان تک بات پہنچائیں۔ جو ڈی پی او ہے وہاں پہ اس کو بھی بتانا چاہیے جناب یہ لے، یہ آپ کس حساب سے جو جگہ ہے قبضے میں کر کے بیٹھے ہو، اور یہاں پہ آپ کو پھر تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے جہاں تکلیف نہ ہو، جہاں پہ آپ اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں۔ پہلی تو چیز ہے کہ آپ کی عبادت ہی کیسے ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ آپ تو عبادت کے لیے آئے بھی نہیں ہیں وہاں پہ۔ یہ نہیں کہ پورا پاکستان میں عبادت نہیں ہوتی، اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ آ کے لوگوں کو پریشان کرنا، فتنہ اور فساد پھیلانا۔ عبادت کا تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا وہاں، اور اس میں آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ناکام بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ سخت ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ کی شترول کرتی ہے، اس کے بعد آپ تھوڑا بہت کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان پورے کے لاجی ہے، جس طرح آج کل تحریک لبیک کی کمختی آئی ہوئی، اور جب تحریک لبیک کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی غیر قانونی غیر قانونی کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ، اور اس کا آغاز جتنی جلدی ہو کیا جائے۔ لوگ یہاں پہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی اور بھی جگہ پہ مساجد بنی ہوئی تھی،
رجسٹری کوئی نہیں، وہ بھی گورنمنٹ نے گرا دی، اور بعد میں کہتے ہیں جناب یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ظلم کیا. لیکن جب آپ نے بنانی ہے تو آپ پہلے اس کی زمین کی خریداری کریں. چندے کے ساتھ اپنے پیٹ تو پالتے آپ، وہ چندے کے ساتھ اصل میں آپ نے زمین کے لیے اکٹھا کیا ہوتا ہے، اور وہ آپ جناب ہڑپ کر جاتے ہیں. ایک پچھلے دنوں کامرس آئے، میں نے چندے کی بات کہی تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی جب میں نے شرفی کے متعلق پروگرام کیا کہ احمدی بھی چندہ لیتے ہیں، تو احمدیوں کا چندہ کسی مقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا کہاں ہوتا ہے احمدیوں کا؟ تو آپ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ، ادھر کسی بھی غریب ملک میں چلے جائیں، سیلاب آ جائے، کہیں بھی آ جائے، وہاں پہ پہنچتے ہیں. ہم نے خود یہ پروگرام کیے ان کے، ترکی میں زلزلہ آیا، پھر افریقہ چلے جائیں. میں نہیں کہتا، منظور چنیوٹی صاحب کہہ رہے، وہ کہتے ہر جگہ سکول بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنے ہوئے. میں افریقہ گیا، پرانی بات بتا رہے، پتہ 40 سال پہلے کی، 50 سال، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے اگر آپ کے بندے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے تو ہوتا ہوگا. وہ اور منظور چنیوٹی نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا آگے. وہ کہتا جہاں بھی ہم گئے وہاں پہ ان کے سکول تھے، ان کے ہاسپٹل تھے، جو بھی خدمت وہاں پہ ہو رہی تھی. تو جناب یہ تو آپ کے لوگ گواہی دیتے، آپ کی گواہی کون دے گا؟ آپ کی گواہی کوئی بھی نہیں دے گا کہ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے. سب یہ مولویوں کے یہ 30 گارڈ رکھے ہوئے، یہ کہاں سے رکھے ہوئے؟ یہ ایک چیز ذہن میں رکھے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نیک کام کرے اس میں ظاہر جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی خرچ ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بغیر مال کے سسٹم نہیں چلتے. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے. یہاں پہ آئے دن چیک دیے جاتے گورنمنٹ کو، کبھی یتیموں کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے. آپ کے تو علماء کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں. کراچی والا مولوی مر گیا، اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے. وہ کہتا تھا قربانی میرے پہ جائز نہیں، میرے اوپر قرضہ ہے. تو جو بات کرے عدل کے ساتھ کرے، انصاف کے ساتھ کرے. لیکن کیونکہ آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہوئی نہیں، آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ سارا دن جھوٹا پراپوگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا، اور وہاں پہ آپ پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ تمیز، تہذیب کون سا دائرہ ہے. جب آپ نے بات ہی غلط کرنی ہے تو تمیز تہذیب کہاں سے آ؟ ناظرین جو بھی ہو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے، کوئی نماز پڑھے، کوئی حج کرے، کوئی عمرہ کرے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر کوئی پابندی لگائے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایسے قوانین بنائے جس سے مذہبی طور پہ لوگ اپنی عبادت کرنے سے متاثر ہوں. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ آپ جھوٹے کیس بنائیں. آپ کے جذبات جو مجروح ہونے کی بات کرتے ہو تو آپ تو در بدر کے ٹکڑے یہاں سے اکٹھے کرتے ہو، وہاں پہ آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. یہ میں کل ہی بتا رہا تھا، 60,000 پاکستانی مانگنے والے پکڑے گئے ہیں، ریکارڈ قائم، ساری پکڑ کے کچھ جیلوں میں پڑے ہوئے، کچھ واپس بھیجا جا رہا ہے. واہ جی کیا عزت دار سسٹم چلایا ہوا ہے. جذبات مجروح ہوتے، یہاں پہ جذبات نہیں مجروح ہوتے. بڑی تعداد ہوتی 60,000. میرا نہیں خیال کسی ملک اسلامی کے یہ اتنے لوگ جو ہے مانگنے والے ہوں. ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے، اور اسلام تو کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر ہو نیچے نہ ہو. تو کدھر گیا پھر اسلام؟ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہانیاں سناتے ہیں. ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں آزاد زندگی ہے. اور مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اسلامی ملک میں جائیں، فلاں میں جائیں. میں کہتا یار یہاں پہ ہم آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں، جہاں مرضی ہم جائیں آئیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. اس ہمیں اپنے آپ سے دلچسپی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین میں اس وقت ایئرپورٹ پہ ہوں، اور اسی حساب سے میں نے سوچا ایک پروگرام بھی کیا جائے، اور بڑا اہم پروگرام ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں
ان کے متعلق ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کیا حالات ان کے بیرون ملک جو جا رہے ہیں وہاں پہ کیا گزر رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، جو جیلوں میں ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 60,000 کے قریب مانگنے والے بھی جو ہیں ان میں سے کئی واپس بھیج دیے گئے، کئی سعودی عرب کی جیلوں میں ہیں، اور کئیوں کو ابھی بھی پولیس تلاش کر رہی ہے، جو بھی قابو آ جائے اس کو پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ مگر بہت ہی خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کی بدقسمتی سمجھ لیں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ عراق جیل سے جو خبر ہمارے پاس آئی ہے، بغداد ہے، وہاں پہ جو بھی جیلیں ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ ایک کمرے میں جہاں پہ بہت کم گنجائش ہے، وہاں پہ 250 لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ کمرے میں بند کیا ہوا ہے جانوروں کی طرح، اور بھوک، وہاں پہ کوئی کھانا پینے کا سسٹم نہیں، جانوروں کی طرح انہیں بریڈ ڈال دیتے ہیں اور پانی کی بوتل کوئی دے دی، سالن سولن کا تو آپ سوچ بھی نہ سکیں، اس کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ یہ ہمارے مسلمان ممالک کی حالت ہے۔ اور سعودی عرب وغیرہ بھی آپ نے دیکھا جو لوگ جیلوں میں ہیں، کس طرح وہاں پہ وہ جو آئے ہوئے ہیں جیل کاٹ کے، اس سے پوچھے کس طرح کی زندگی ہے وہاں پہ، کس طرح کے حالات ہے، کس طرح وہ زندہ رہتے ہیں، کس طرح روز زندہ ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ اور اسی طرح دبئی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، کئی جگہ پہ تو پولیس جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق وہ لوگوں کو مارتی بھی ہے، خواتین کو بھی بندے مارتے ہیں۔ یہ ملیشیا سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہاں پہ بہت تشدد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عراق میں مجھے یاد ہے ایک میں دیکھ رہا تھا پروگرام، اس میں اس نے بتایا کہ وہاں ہم لوگ جب بغداد پہنچے تو ایجنٹ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا یار میں کوئی دیکھ کے آتا ہوں، دوسرے وہیں بیٹھے رہے، اور وہاں پہ پولیس آ گئی۔ پولیس نے کہا جی پیپر دکھاؤ، پیپر نہیں تھے، انہوں نے وہیں پہ ان کو مارنا شروع کیا، وہیں سے تشدد کرتے وہ لے گئے۔ وہ جو دوسرا تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ کہتا میں تو بچ گیا، میں نے پھر وہاں سے بھاگنا ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھا، کسی طرح جان چھوٹی۔ تو یہ حالات ہوئے وہ اس وقت پاکستانیوں کے۔ ہاں پاکستان میں رہتے ہو تو ہمارے چیف صاحب مارتے ہیں، وہ گولیاں مار دیتے ہیں، یہ بھوک سے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ چیف صاحب ذہنی مریض ہیں، مگر انہوں نے قوم کو ذہنی مریض بنا دیا۔ لوگ دھڑا دھڑ دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک جہنم کا تصور پیش کر رہا ہے۔ ہر بندہ جو چاہے وہ سر پہ رکھ کے بھی کوئی چیز بیچ رہا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے، کوئی ریڈی والا اس کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے، کوئی صحافی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے۔ تو یہ مار کٹائی جو ہے یہ ہمارے اسلامی ملکوں کی بدقسمتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر جو لوگ یورپ میں کہیں جیل میں گئے ہو تو ان کو پتہ ہو کہ یہاں کی جیلوں کی جو زندگی ہے وہ میرا خیال ہے کسی مسلمان ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیڈ، بریک فاسٹ، پھل فروٹ، ہر چیز یہاں پہ جیل میں آپ کو ملے گی، اور آپ کے لیے ورزش کا بھی انتظام ہوگا۔ اگر آپ کوئی کام جانتے ہیں تو ہمارے وہاں پہ جو حالات ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ جناب ہمارے پاکستانیوں کی بدقسمتی سمجھیں اس میں، اور دوسرا یہ کہ یونان، اٹلی، سب سے پہلے یونان، وہاں سے لوگوں کی پکڑ دکڑ کا کام بڑی تیزی سے شروع ہے۔ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ہمارے 80 کے قریب پاکستانی ہیں جن کو وہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے، ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ وہاں پہ جب جو پکڑے جائیں گے ان کو واپس بھیجا جائے گا، پھر وہاں پاکستان میں FIA والوں کی موج ہو جائے گی، پہلے آنے کے پیسے، پھر جانے کے لاکھوں روپے خرچ کیے۔ اور یہاں پہ کئی یونان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، اور پھر ہمارے پاکستانی جو ہے ان کی کمبختی آ جاتی۔ آئے دن یہ خبریں اب تو آتی رہتی، لیبیا سے اتنے آئے، غرق ہو گئے، کوئی دلچسپی بھی نہیں لیتا، ان کو پتہ ہے یار کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا روزانہ کا معمول بن چکا ہے، تو کون سا طوفان آ چلا یہاں سے۔ تو یہ جو یونان میں لوگ رہتے ہیں، پھر اٹلی میں بھی اسی طرح کے حالات ہے۔ بڑے لوگ، آپ کو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ آ کے ہم ویزے لگوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سب بکواس ہوتا ہے۔
جھوٹ ہوتا ہے، لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جو بھی پیسے پوسے ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے ہاتھ دے کے بعد میں چھٹی. یہاں بھی انہوں نے لوٹ مار کا یہی کام شروع کیا ہوا ہے. میں کئی بندوں کو جانتا ہوں، ہزاروں یورو ان کے کھا گئے اور تتر بتر ہو گئے، اور بعد میں پیسے جو ہیں وہ بھی گئے اور کھجل خرابی لیدا ہوئی. ایف آئی اے وہاں پاکستان میں بڑی کوشش کر رہی ہے، اور یہ میں بتا دیتا ہوں خواتین بھی جیل میں ہیں. اب لوگ تو بتاتے ہیں فلاں فرقے کی ہے، فلاں فرقے کی ہے. دیکھیے جب قوانین جس ملک میں جو بھی قابو آ جائے وہاں بھی یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اہل سنت ہے، یہ احمدی ہے، یہ بھابی ہے، یہ شیعہ ہے. جو بھی قابو آ گیا ان ممالک میں پھر وہ تو جو قوانین ہے اس کے مطابق چلیں گے، اور یہاں پہ پھر آپ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. پولیس جب پکڑ لیتی ہے، پچھلے دنوں تھائی لینڈ میرا بینکاک رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کافی لوگوں کو پکڑا گیا. پولیس جو ہے امیگریشن چھاپے مارتی ہے اور وہ لے گئی ہے لوگوں کو پکڑ کے. اور ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ان کی ضمانت وغیرہ کوئی چیز چوز، وہ کہتے کوئی چیز چوز نہیں، کوئی ابھی تک نہیں، 2 مہینے تک سمجھو بڑا مشکل ہے. کافی لمبی انفارمیشن تھی، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں سیف نہیں تو غیر قانونی طور پر اگر آپ کسی دوسرے ملک میں آتے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہاں مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اپنے ملک میں تو چلو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے آ جائے گا، تو یہاں پہ کون آئے گا؟ وکیل ہے، وہ پیسے ٹھیک ٹھاک لیں گے. بڑا اتنی آسان زندگی نہیں ہے جتنی آپ لوگ سمجھ رہے. پھر جعلی پیپر ہم لوگ دیتے ہیں. وہ میں نے پچھلے دنوں پروگرام میں بتایا تھا کہ جرمنی میں اگر کسی نے جعلی یہ لینگویج کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو 10 سال کے لیے اس کی منجی ٹھک جائے گی. اور اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے، کئیوں کو کہتے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کئی کہہ رہے تھے جی یہ آن لائن جو ہم نے سرٹیفکیٹ لیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، 300 یورو دیا، 400 یورو دیا اور ہم نے وہ سرٹیفکیٹ لے لیا. اس طرح کے حالات جو بنے ہوئے ہیں وہ کافی تکلیف دہ اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. لوگ جو ہے اسی طرح پھر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں. کئی لوگوں کے ہمیں میسج آتے ہیں، کئی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کئی یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے. تو جناب حال یہ ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹ ہیں انگلینڈ میں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کو کام نہیں مل رہا. آپ جس شعبے میں آئے ہیں، مثلا انجینئر ہیں یا کوئی بھی اور وکیل ہے، میں ادھر جانتا ہوں لڑکیاں ہیں وکالت کا کرنے کورس آئی ہوئی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو وہاں پہ یہ جو انجینئر ہے، سیول انجینئر وغیرہ، اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ کو ویزا بھی نہیں مل رہا. آپ بھول جائیں پھر یہاں کے حالات. اور کئی یہاں پرائیویٹلی یعنی کہ اپنی مرضی کے ساتھ وہ واپس جا رہے اسٹوڈنٹ بھی. اور حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے پیسے لگا کے جب یہاں آ کے آنکھیں کھلتی ہیں لوگوں کی، لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، کس عذاب میں پڑ گئے. تو پھر وہ کہتے ہیں جی بہتر ہے یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ. اور دوسری طرف عرب کنٹریوں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، ادھر بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک کے اپنے بھی ٹھیک نہیں. اور ہمارے جو آ کے چیف صاحب ہے قرآنی آیتیں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم جو ہے جاہل ہے، انہوں نے کون سا قرآن پڑھا ہوا ہے، ان کو جو مرضی سناتے رہو. ان کو کون سا پتہ ہے کہ کیا کس لفظ کا کیا مطلب ہے، کس آیت کا کیا مطلب ہے. تو وہ اپنی کہانی سنا کے چلے جاتے ہیں، میری کہانی میری زبانی. اور وہاں پہ اب عمران خان کے متعلق بتا رہے جی کہ رانا ثناء اللہ جی یہ سزائیں سناتی رہیں گے ہم لوگ ان کو. تو یہ تو سب کو پہلے ہی پتہ ہے. اور آپ نے کیا کرنا؟ آپ کے پاس اور کوئی ہے چیز عوام کو دینے کے لیے سوائے اس طرح کی خبروں کے کہ فلاں کو عمران خان کو اتنی سزا سنا دی، فلاں نے. یہ دہشت ڈالتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑو، اس کے اوپر دہشت ڈالو، اس کو پکڑو، اس کے اوپر دہشت ڈالو. تو یہ جناب ابھی تک کی جو صورتحال تھی. اور بھی اپڈیٹ چلتی رہے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں.